के नापरस्तानी तार नॉवल की नंबर 28। बदर की तरफ से वलीमे का फंक्शन का एहतमाम था और सब की आंखें बटी की बटी रह गई थी। बदर जिसके पास बाइक सही कराने के पैसे न थे वो वलीमा दे रहा था, जबकि सास और नजमा भी उसके तेवर देखकर हैरान थी। अभी थोड़ी देर पहले उसे तैयार होने का कह कर गया था। सास तो खौफ के मारे नीचे जा ही नहीं पा रही थी कि ताईजान उसकी जान को लुट जाती, लेकिन बदर भाई जो कह रहे थे वह सरासर उस बात के खिलाफ थी और मालूम नहीं उमर कहाँ चला गया था। सास उसके लफ्ज़ों पर हैरान थी, वो उसे छोड़कर चला जाएगा या नहीं, वो शादी को ख़त्म कर देगा, उसे तलाक दे देगा। ये बात उसे चैन से बैठने तक नहीं दे रही थी। खुद मालूम नहीं वो कहाँ तैयार होकर चला गया था, जबकि सास को अपने लफ्ज़ों में उलझा छोड़ गया था। बदर ने तैयार होने का कहा था, वो अपने कपड़े निकाल कर शावर लेने चली गई। दिल था कि बोझा बोझा सा था। वो शावर लेकर बाहर आई और अपने बाल सुलझा कर उसने अपना लिबास देखा। उसका लिबास बहुत कीमती था और बिल्कुल सादे चेहरे से वो बहुत प्यारी लग रही थी। उसने सर पर दुपट्टा ओढ़ा और बाहर निकलते के दरवाजे में वो आंधी तूफान की तरह दाखिल हुआ। कहाँ कहाँ जा रहा है? वो हाथ उठा के पूछने लगा। काफ़ी फ्रेश लग रहा था। ओ बदर भाई ने वलीमा दिया, मालूम नहीं कहीं जाना है, बस इसलिए तैयार हुई हूँ। वो उदासी से बोली। ये तुम तैयार हुई हो? सिगरेट की डिब्बी निकाल कर लबों में सिगरेट दबाकर उसका मुआयना करने लगा। जी, वो अपना दुपट्टा सही कर गई। एक तो तुम्हें तमीज़ ही नहीं। तमीज़ ही कोई नहीं। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे आईने के सामने ले आया। ये दूसरी बार था उसने उसका हाथ पकड़ा था। सास तो अपने हाथ को उसके हाथ में देखने लगी, जबकि वही जज्बात से जो सास महसूस करती थी बिल्कुल लापरवाह था। उसने उस पर से सबसे पहले दुपट्टा उतारा। सास की आंखें पहली वो एहतजाज करती कि वो टोक गया। बी क्वाइट। आईने में देखता अपनी सिगरेट को होंठों की कैद से आज़ाद करता, एक तावील धुएं का सिलसिला उसके कान के करीब छोड़ता, अपने काम में मगन था, जबकि सास उसकी जानिब देख रही थी। उसका पूरा वजूद कँपा रहा था, लेकिन वो शख्स इस बात को अहमियत ही नहीं दे रहा था कि उस लड़की पर उसकी गुर्बत और तवज्जो क्या जादू बिखेर रही थी। उसने उसका दुपट्टा साइड पर फेंका। ड्रेस तो अच्छा था, मगर फिर भी हर वक्त इस मुँह से नहीं पिटते, स्टाइल क्रिएट करो। वो बोला और कुछ सोचने लगा, फिर उसने फ़ोन घुमाया। सास बिना डरे सास बिना दुपट्टे के जैसे खुद को खाली खाली महसूस करने लगी। वो दुपट्टा उठा के खुद पर ओढ़ की। उमर ने एक नज़र देखा और फिर फ़ोन पर बात करने लगा। हाँ अच्छा ठीक है, ओके ओके मैं आता हूँ। वो बोला कहाँ जा रहे हैं? वो विशाखा पूछ गई। हम जा रहे हैं, बेवकूफ़ लड़की। उस दिन तो सबकी आंखें बनी थी, आज तो इन सब कैसी की तैसी। वो आंख दबाता उसका हाथ पकड़ कर बोला, जबकि सास उसके साथ साथ बोली। नीचे फंक्शन में तबसरे हो रहे थे। बदर भाई के पास इतने पैसे कहाँ से आए? इस मौजू ने सबको इस सोच विचार में डाला हुआ था। ताय तो सर पे दुपट्टा बांधे बैठ गई। सास उनसे इजाज़त लेने के लिए रुकना चाहती थी, मगर उमर खींच कर बाहर ले आया। उन्हें बुरा लगेगा, मैं ऐसे ही आ गई, मैं कभी उनकी इजाज़त के बिना नहीं निकली घर से। वो मन मनाई। लगता है अपनी ताई से शादी की है तुमने। वो जंप लगा के सवार हुआ था गाड़ी में, जबकि दूसरी तरफ सास मुंह बना के वो गाड़ी घुमा कर बाहर निकल गया। हम कहाँ जा रहे हैं? पार्लर। और तुम्हें कुछ डिफरेंट पहनाने? नहीं, मेरे पास तो बहुत कपड़े हैं, इतने पैसे ज़ाया ना करे। वो परेशान से बोली। उमर मुस्कुरा दिया। सिगरेट मुझसे निकाली तो वह फिजा में छोड़ा था। वाकई अलग हो। मेरे साथ में जो था लड़की शॉपिंग पे जाने के लिए मरती है और एक तुम वो शॉपिंग ही नहीं करना चाहती। वो नफ़ी में सर हिला गया। सास ने उसे देखा, वो गाड़ी काफ़ी स्पीड में चला रहा था और कुछ ही देर में वो एक बहुत बड़े बाउंड्री के बाहर सामने गाड़ी रुक चुका था। उसने गाड़ी रोकी, उसे नीचे उतारा। सास इतनी कन्फ्यूज थी कि सख्ती से उसका हाथ थाम गई। आप भी अंदर जाएंगे? वो हैरान हुई। ऑफ कोर्स। वो उसे लिए अंदर आया और वहाँ मौजूद लड़की से बात करने लगा। सास को लगा वो वाकई पेंडू है। वो कॉन्फिडेंस में चाह कर भी नहीं आ पा रही थी और उमर ने उस लड़की से इंग्लिश में काफ़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू की। सास उसकी लहजा, उसकी इंग्लिश ज़ुबान पर कमांड महसूस करके जैसे मुतासिर तरीन हो चुकी थी। ओके उसने कहा। लड़की सर हिला गई। तुम यहाँ मेकअप करो, मैं ड्रेस लेके आता हूँ। उमर ये आप क्या कर रहे हैं? सास ने उसका हाथ पकड़ा। इंडेक्स नहीं, अभी गया अभी आया। वो काफ़ी जोश में था, गायब हो गया और सास को इतने सारे लोगों में अपना आप बहुत तन्हा लग रहा था। बिला वजह रोना आने लगा और वो लड़कियाँ उसे बिठा गई। उसने काफ़ी अच्छे से बोली थी। वो उससे बातें करने लगी तो सास का दिल कुछ हल्का हुआ, वरना बार बार आंखें भर रही थी। वो तैयार हो रही थी, खुद को मुख्तलिफ देखकर जैसे एक्साइटेड से हो गई। शर्म भी आई, सब देखकर क्या सोचेंगे उसके बारे में, लेकिन ये तो उसके छोटे ख्वाब थे। क्या उमर ही उसका फरिश्ता था जिसको उसने दुआ में मांगा? वो मुस्कुरा दी। हाँ वो ही था।
اس میں جو بری عادت تھی وہ چھوٹ بھی تو سکتی تھی، اور اگر وہ بری عادت چھوٹ جائے تو وہ شاید دنیا کا پرفیکٹ انسان تھا۔ وہ اس کے بارے میں غلط رائے رکھتی تھی، وہ اسے نشے کہتی تھی، یا جو بھی اس نے سوچا لیا تھا وہ عمر کے اندر سے یہ عادت چھڑوا دے گی، اور اس کے بعد وہ سب سے اچھا انسان تھا۔ وہ تا دیر اس کو سوچتی رہی، یہاں تک کہ وہ لڑکی اس کا شانہ ہلا گئی۔ تب اس نے ہوش میں آ کے ارد گرد دیکھا۔ جی میم، آپ کے ہسبینڈ نے یہ ڈریسز بھیجے ہیں، جو آپ کو اچھا لگے وہ پہن لیں، انہوں نے کہا ہے۔ وہ بھولے نہیں سمائی، کیا وہ کوئی پرنسس تھی جسے وہ ایسے ٹریٹ کر رہا تھا؟ شرم سے لال ہوتے گالوں اس لڑکی سے نگاہ چراتی وہ اٹھی، اور اس نے دیکھا وہ ساری ہی ساڑیاں تھیں۔ اس نے تو کبھی لباس نہیں پہنا تھا۔ وہ پریشانی سے اس لڑکی کو دیکھنے لگی۔ میم، یہ کلر بہت سوٹ کرے گا آپ پر، آپ کا اپنا کلر شیڈ بہت وائٹ ہے، میرون رنگ آپ پر بہت کھیلے گا۔ اس نے کہا آپ کے ہسبینڈ کو بھی اچھا لگے گا۔ وہ بولی کیا سچ میں؟ بے ساختہ وہ بول اٹھی، جبکہ وہ لڑکیاں کھلکھلا گئی، اور ساس شرم سے سرخ ہوتی آگے بڑھی اور اس نے وہ ساڑی اٹھا لی۔ ان لڑکیوں نے اسے وہ ساڑی پہننے میں مدد کی، اور ساس نے خود کو آئینے میں دیکھا تو ایک لمحے کے لیے خود ہی چونک گئی۔ اس کے کھلے لمبے کمر سے نیچے جاتے بال رول تھے، جبکہ اس کی ہونٹوں پہ سجی ریڈ لپسٹک، اس کی آنکھوں کا حسین میک اپ، اس کے چہرے کا گلال، اس کا گہرا گلا، اس کی ساڑی، وہ ساس سے بہت مختلف لگ رہی تھی۔ کیوں کہا جاتا وہ عمر کی ساس لگ رہی تھی۔ وہ خود کو دیکھتی رہی، شرم سے ہاتھ پاؤں کانپ اٹھے، کیونکہ وہ لڑکیاں اپنے کیمرے میں اس کی تصویریں لے رہی تھی۔ اور تبھی عمر اندر آ گیا۔ وہ مسکرا رہی تھی، اس کو مسکرا کر دیکھنے لگی۔ وہ ایک لمحے ٹھہر کر اس کی جانب دیکھتا رہا، اور پھر ان لڑکیوں کے فلیش دیکھے جو ساس کے چہرے کی جانب تھے۔ عمر کے چہرے کی سنجیدگی ساس کے چہرے سے مسکراہٹ کھینچ گئی۔ وہ آگے بڑھا اور اس کے آگے کھڑا ہو گیا۔ I think I don't allow this، سخت بیلجک لہجے میں کہا تھا۔ وہ ان سب لڑکیوں کے منہ اتار چکا تھا۔ مے بی یو آل نیڈ کمپلین، اس نے ناگواری سے کہا، اور وہ لڑکیاں ایک دم پریشان ہوں گی۔ سر پلیز سوری، آپ کمپلین مت کیجیے گا، ہم ڈیلیٹ کر دیں گے۔ وہ اس کی مدد کرنے لگی، مگر اس نے موقع نہیں دیا اور سیدھا وہ ان کے آنر کے پاس چلا گیا۔ وہ لڑکیاں کیا پریشان ہوتی، سانس رونے والی ہو چکی تھی اس کے اس سرد رویے پر۔ میم پلیز سر کو روکیں، ہمیں ان کام سے نکال دیں گے، ہم نے ساری پکس ڈیلیٹ کر دی ہیں، وہ بولی، جبکہ ساس بےچارگی سے ان کو دیکھتی اپنا ناخن کاٹنے لگی۔ عمر اندر سے باہر آیا اور ساتھ ہی آنر بھی نکل آئی اور ان لڑکیوں کو بیچا ڈانٹ پلا دی، جبکہ عمر نے ان کے موبائل سے کیے ان سب میں پکس ڈیلیٹ کر دی تھیں۔ وہ مطمئن سا ہو گیا، اس کا ہاتھ پکڑ کے باہر آ گیا۔ ساس کافی ڈر گئی تھی، اس کا ریئیکشن کافی سخت تھا۔ اس کی آنکھیں سڑتی، چہرے پہ ایسا تاثر تھا کہ وہ ان لڑکیوں میں سے کسی کے بھی منہ پر تھپڑ مار دیتا۔ اس نے بار بار عمر کی جانب دیکھا، مگر وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ اسے لگا اس کی تیاری بیکار ہے۔ دل بچ گیا۔ اب ناراض ہے؟ وہ بلا کے سوال کر گئی۔ نہیں، وہ سنجیدگی سے بولا، مگر عمر نے گاڑی روک لی۔ آئندہ اپنی تصویریں کسی کو مت دینا۔ کسی کو تصویر دینے والی لڑکی با کردار نہیں ہو سکتی۔ جس کی تصویر ہر کیمرے میں ہو، اس کا کردار ہو سکتا ہے بھلا؟ وہ تلخی سے بولا۔ میں آئندہ نہیں کروں گی۔ وہ اس کی بات پہ حیران تو تھی، لیکن جلدی سے اس کی بات مان گئی۔ وہ شاید اب بھی اچھے موڈ میں نہیں تھا۔ اس نے گاڑی پھر سٹارٹ کی اور ساس خود کچھ بول نہیں سکی۔ عمر اسے وہاں لے آیا جہاں اس کے بھائی نے ولیمہ لگایا تھا۔ وہ اسے لیے اندر داخل ہوا۔ آج وہ تیار نہیں ہوا تھا، لیکن پھر بھی اس کے ساتھ چلتا جسے کسی ریاست کا بادشاہ شہزادہ لگ رہا تھا، اور ساس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ ان سب نظروں سے غائب ہو جائے۔ عمر نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ جاؤ، وہ نرمی سے بولا۔ آپ سواری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ باہر ہوں، فارغ ہو جاؤ تو آ جانا، اس نے کہا اور مڑنے لگا کہ بدن نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا۔ عمر فہم نے ناگواری سے اس کی جانب دیکھا۔ اندر آؤ، تم میرے لیے خاص مہمان ہو، وہ نرمی سے بولا۔ عمر نے اس کا ہاتھ ہٹایا اور وہاں سے باہر نکل گیا۔ بدن نے سنجیدگی سے ساس کی جانب دیکھا، جو شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ پھر وہ اپنی بہن کے لیے اس بدتمیزی انسان کو اگنور کر گیا۔ آج میری گڑیا اتنی پیاری لگ رہی ہے، وہ بہن کے شانے پہ ہاتھ رکھتا بولا، اور ساس کی تعریف سے شرما سی گئی۔ وہ دونوں بہن بھائی چلتے ہوئے اندر آ گئے، اور ساس کو دیکھ کر جیسے بیٹھے بیٹھے بسم ہی ہو گئی تھی، یہاں تک کہ خاندان کی ہر عورت کی نگاہ ساس پر تھی۔ وہ عمر کو بھی اس کے ساتھ دیکھ چکے تھے۔
سنم اور صوفیہ تو اس کی قسمت پرش کر اٹھیں، کتنی خوش قسمت احساس دیکھو کیسے بدل گئی۔ صوفیہ نے کہا جب کوئی سنم کی آنکھوں میں حسرت سے اتر گئی۔ اچھا ہوتا کوئی ہماری کرا دیتا عمر سے زبردستی شادی، سنم پاگل ہو گئی ہو۔ ہاں تو اور کیا کہوں، جس کا انتظار کیا وہ تو آیا نہیں، عمر ہی مل جاتا کم از کم ایک برائی کے ساتھ۔ جب ساس کمپرومائز کر گئی ہے میں بھی کر لی تھی، امی شوہر تو ملتا بھی اسٹینڈرڈ والا انسان جو کبھی کسی کے آگے جھکنے نہ دیتا۔ دیکھو ولیمے کی دولت زیادہ حسین لگ رہی ہے، ساس تو حسین ہی ہے۔ صوفیہ منمنائی، بس کرو پیسے نے مزید کر دیا ہے۔ ایسی بات نہیں، اس پہ یہ لباس بہت اچھا لگ رہا ہے۔ بس صوفیہ اب مجھے غصہ نہ دلاؤ، سنم بھڑکی اور ساس ان دونوں کی جانب متوجہ نہیں تھی، وہ بدر کے ساتھ تھی۔ وہاں مجھے ہر عورت نے اس کو پکڑ کے اس کی تعریف کی تھی۔ ساس نے سہاگ کی جانب دیکھا اور سمجھ نہ سکی کیا کہے، اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ امی اسے کہیں اپنی شکل گم کرے ورنہ میں اس کے منہ پہ کچھ پھینک دوں گی، وہ غصے سے ڈوبی ڈوبی آواز میں بولی۔ اے منوس آگے سے ہٹ جا، تائی جان بولی۔ ساس ادھر ادھر دیکھنے لگی، لوگ متوجہ تھے وہ کس طرح اسے انسلٹ کر رہے تھے، لیکن وہ ان سب کے سامنے کبھی کچھ نہیں بولی تھی۔ بے حیا بے غیرت، لباس تو دیکھو سنوار لگا، مجھ سے بہت جلد کوٹے پہ بٹھائے گا، سہا بولی۔ ساس جیسا ہوا میں منلک ہوگی، سانس آنسوں سے آنکھیں آنسوں سے بھر گئی۔ ماں بھی کوٹے والی تھی، بیوی کو بھی کوٹے والی بنائے گا، دفعہ ہو جا یہاں سے۔ وہ جتنا ممکن تھا اسے تکلیف دینا چاہتی تھی۔ ساس کو لگا وہ واقعی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھی ہے، اور وہ فنکشن کے اختتام تک ایک طرف بیٹھی رہی، یہاں تک کہ عمر اس کا باہر ویٹ کرتا رہا، مگر وہ بدر کے ساتھ چلی گئی۔ اور جب عمر کو پتہ چلا تو وہ حیران ہوا اور پھر ساؤتھ کی طرف نکل گیا۔ وہ گھر لوٹا تو نشے میں تھا، اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے اور وہ اوپر کمرے کی جانب چل دیا۔ آگے اشفاق صاحب کی آواز سنتے وہ سر کو ایک دم جھٹکا دیتا سیدھا ہوا۔ ہائی ڈیڈ، اس نے سکون سے مسکرا کر انہیں دیکھا کہ تم جان بوجھ کے وہ حرکتیں کر رہے ہو جو گھر والوں کو برداشت نہیں ہوتی۔ ساس سے تمہاری شادی صرف اس حد تک ہے کہ وہ سوال کر گیا، وہ صرف میرا بستر گرم کرے، میری جوتیاں سیدھی کرے، میری مار کھائے اور بس۔ وہ ہنس دیا۔ عمر وہ بڑھ کے، ارے مولوی صاحب آپ کا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں، اور برا بھی آپ کو ہی لگ رہا ہے۔ کیوں؟ ناصر طوائف سے آپ کا تعلق اتنا ہی تو تھا، پھر آپ نے سوچا خاندانی عورت سے شادی کی جائے۔ چپ ہو جائے، بہت بکواس کرنے لگی ہو، وہ بھڑک اٹھے۔ ساس آپ کا مسئلہ نہیں ہے، آئندہ آپ کی زبان پر اس کا نام بھی نہ آئے، ورنہ 2 لمحے لگیں گے مجھے اس کا ہاتھ پکڑ کے یہاں سے لے جانے میں۔ اچھا میری بیک پر جو میں نے تمہیں دی اترا رہے ہو؟ ہاں تو دے دیا نا، تھوک بھی مجھے نہ دینے والا شخص کچھ تو مجھے دے گیا، اب اسے دو رحم۔ تم اس کو بیوی سمجھ کر کے مرانی نہ بناؤ، کیا بیہودہ لباس پہنایا ہوا تھا آج تم نے اسے اس طرح؟ ہمارے گھر کی عورتیں نہیں نکلتی باہر، کیا اسے بھی اپنی ماں کی طرح طوائف بنانا چاہتے ہو؟ ان کی بات عمر پہ انگارے کی طرح پڑی تھی، جبکہ دائی جان ہاتھ پر ہاتھ مار گئی۔ عمر انہیں اور کی بیٹی کو نیچے دکھانے چلا تھا، وہ اسے اس کی اوقات یاد نہ دلاتی تھی، اس کی کمزوری تو دائی جان دبا چکے تھے۔ وہ کونی نظروں سے انہیں دیکھنے لگا اور پھر جیسے وہ پاگل سا ہو گیا، اس نے لاؤنج میں موجود تمام چیزیں توڑ ڈالی۔ عمر اشفاق صاحب خود گھبرا کے آگے بڑھے، دائی جان ہائی ہائی کرتی آگے بڑھی، اللہ اللہ کر کے تو اس لاؤنج کی کچھ شکل باہر آئی تھی، وہ پاگل توڑنے بیٹھ گیا تھا۔ اشفاق صاحب ہوگی اس کو گھر ہی نہ توڑ دے پورا، وہ چیلا اٹھی۔ کوئی باپ اپنی اولاد کو کیسے تکلیف دے سکتا تھا؟ ہاں وہ دنیا کا واحد باپ تھا جو اپنی اولاد کو اتنی تکلیف دیتا تھا کہ وہ سانس بھی نہ لے پائے۔ ساس کمرے سے نکلی اور نیچے کا منظر دیکھ کر دل تھام گئی۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی طرح بغیرت ہے عمر، جس کی بیٹی پکوڑو، جس کی بیوی طوائف اور بیٹا شرابی بڑے اچھے تمغے سینے پہ لگا کے بیٹھے ہیں؟ پھولتی سانسوں اور باغی نظروں سے ذرا بھی لچک نہیں تھی۔ وہ لاؤنج کی واز، چیئر، ٹیبلز اور بھی جو سامان رکھا تھا سب توڑ چکا تھا۔ اشفاق صاحب نے غصے سے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ ساس دور کھڑی میں نظارہ یہ سب دیکھ رہی تھی، سہا بھی آنکھوں کو تسکین دے رہی تھی، اس کے مقابلے میں اپنی بیوی کو لا رہا تھا، جبکہ بدر نے باہر نکلنا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ وہ جانتا تھا عمر قیام تھا، اس آدمی کو ڈیل کر سکتا تھا، اس کے جانے سے نہ ہی کوئی فرق پڑتا تھا
اور نہ ہی اسے کسی کی ضرورت پڑتی۔ نظمہ کی آنکھیں بھیگی، بیٹی کو دیکھ کر وہ تڑپ اٹھی تھی۔ اس کے چہرے پہ آج ایک شرابی کے لیے واضح محبت تھی، لیکن وہ آگے بڑھ نہیں سکی۔ اسی طرح چچو اور اس کی فیملی بھی کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی۔ مجھ پہ بول مار رہا ہے، تیری وجہ سے کسی کو منہ دکھانے قابل نہیں ہوں۔ میں اچھا ہوں، تیری ماں مر گئی، ورنہ آج میں اس کا گلا کو دبا دیتا۔ تربیت تو دیکھو اس کی کیا ہے۔ ایک بات میری کان کھول کر سن لو عمر خیام وہ بنی جس پہ مجھے فخر ہو، نہ کہ یہ 4 بوتلیں چڑھا کے گھر کے اندر جڑتا ہوا داخل ہو کہ مولے کے لوگ پکڑ کے پوچھیں کہ آپ کے بیٹے نے پینی نہیں چھوڑی۔ دل تو کرتا ہے تیرا گلا دبا دوں تاکہ تو نہ رہے اور نہ ہی میرا بیٹا کہلائے۔ میں آپ کا فخر سے سر بلند کروں گا ڈیڈ، آہستگی سے وہ بولتا ہوں۔ انہیں کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، وہ یہ تھپڑ بچپن سے کھاتا آیا تھا اور یہ لوگ یوں ہی کھڑے تماشا دیکھتے تھے، جن میں آج اس کی بیوی بھی شامل تھی۔ اشفاق صاحب ایک پل کے لیے رکے، اس کی جانب دیکھا۔ سچ کہہ رہے ہو؟ دونوں بازو تھم گئے تھے۔ وہ ایک باغی گھوڑا تھا، ان کے قابو میں آ گیا، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی تھی۔ ان کی حکومت کا وہ سکہ جو ان کو نکیل ڈالنے چلا تھا، انہوں نے اسے بھی اپنے قابو میں کر لیا۔ یہاں کھڑے ہر شخص کو اپنا آپ دکھایا تھا کہ وہ کیا کر سکتے ہیں۔ عمر نے سر ہلایا۔ اچھی بات ہے، پھر کچھ ایسا کرنا جس سے لوگ تمہیں عمر خیام نے عمر اشفاق سمجھے، اور آئندہ کر کے اصول توڑنے کی کوشش مت کرنا۔ ساس جو ہے اسے وہی رہنے دو، تمہارا اس کی زندگی میں عمل دخل نہیں، اور آئندہ ایسے لباس مجھے اس گھر کی کسی عورت کے تن پہ دکھا وجود سے ماس کھینچ لوں گا۔ جہنم میں ہے ساری کی ساری، نمائش کرتی ہوئی بیٹھی ہیں۔ وہ ترچھی نگاہوں سے ساس کو دیکھتے وہاں سے چلے گئے۔ تائی جان بھی مسکرا کے عمر کو دیکھتی چلی گئی، اور عمر آگے بڑھ گیا، ساس کے پہلو سے گزر گیا۔ ساس کا دل کیا اسے خود میں سنبھالے، وہ تو ایسا نہیں تھا، پھر اس نے اپنے ساتھ کیوں یہ ذاتی برداشت کی۔ وہ سب سے نگاہ چرا کر اس کے پیچھے پیچھے اوپر آئی تھی۔ وہ صوفے پہ بیٹھا تھا، کچھ دیر آنکھیں بند کے لیٹا رہا۔ ساس دور کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ عمر نے آنکھیں کھولی اور اپنی سگریٹ ڈھونڈنے لگا۔ اس نے سگریٹ جلا کے اپنے ہونٹوں میں دبا لیے، جبکہ دوسری ہاتھ سے بوتل سے وہ سارا آرام گلاس میں ڈھیل کر اس نے ایک ہی باری میں سارا اندر اتار لیا، اور پھر سر کو جھٹکا دیتا نگاہ اٹھا کے اسے دیکھنے لگا جو منہ پر ہاتھ رکھے کھڑی رو رہی تھی۔ لڑکیوں کے پاس بھی کیا حل ہوتے ہیں، ہر بات کے جواب میں رونے بیٹھ جاتی ہیں، اور پھر جبکہ وہ جانتی ہیں ان کے رونے دھونے سے مسائل میں فرق نہیں آئے گا۔ ادھر آؤ، بھاری لہجے میں وہ بولا۔ ساس بالکل اچھے بچوں کی طرح اس کے پاس آ گئی، اس کے ساتھ بیٹھ گئی، جس کے ساتھ بیٹھنا بھی کبھی نہیں چاہا تھا، جس کا نام بھی زبان پہ حرام سمجھتی تھی۔ آج اس کی تکلیف پر دل گھٹ رہا تھا۔ رو کیوں رہی ہو؟ اس نے سگریٹ کا گہرا کش لیا اور پیچھے صوفے کی بیک سے ٹیک لگا لی۔ تائی جان نے آپ کو مارا ہے، وہ بھی ساختہ رو تھی۔ عمر نے چونک کر اس کی جانب دیکھا، سیدھا وہ آگے بڑھا، لبوں پر مسکراہٹ ایسی تھی جیسے بہت بڑی خوشی مل گئی ہو۔ یہاں تو تم میرے لیے نکال رہی ہو؟ وہ حیران تھا۔ ساس نے اس کی جانب دیکھا، وہ سنجیدہ تھی، وہ مذاق پہ اتر گیا تھا۔ میں سنجیدہ ہوں، انہوں نے آپ کو کیوں مارا؟ آپ کو پتہ ہے عمر، مجھے لگتا تھا آپ ہی وہ انسان جو تائی جان کو ہرا سکتے ہیں، ان کے ظلم کے خلاف جا سکتے ہیں، وہ بولی، جبکہ عمر اسے اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں سمائے مسکرا کر دیکھتا رہا۔ تم دیکھنا اب میں کیسے ماروں گا۔ وہ سکون سے بیٹھ گیا، پاؤں جلانے لگا۔ کیا مطلب؟ وہ سمجھی نہیں۔ کچھ نہیں، پہلے مجھے خوش ہونے دو کہ کوئی اپنا اتنی قیمتی چیز میرے لیے ضائع کر رہا ہے۔ اس نے ساس کے گال پر آہستگی سے انگلی پھیری اور اس کے گال سے آنسو چون لیے۔ ساس نے تھم کر اسے دیکھا، دل کا شور عمر کو سنائی دے رہا تھا۔ وہ دور ہو گیا۔ ساس نے کچھ جھجک کر اسے دیکھا۔ وہ بے باک تھا، اس کی ہزاروں گرل فرینڈز تھیں، جہاں تک سنا تھا، لیکن اس کے ذہن میں کبھی نہیں بڑھتا تھا۔ تم رونے، یہ میری جنگ ہے، اور میں اپنی جنگ کا وہ کھلاڑی ہوں جو جیت سامنے والے کے حلق میں ہاتھ ڈال کر اپنے حصے میں کر لے گا۔ وہ آنکھ دبا کر بولا۔ ساس نے نفی میں سر ہلایا اور عمر شانہ جھکا گیا۔ سو جاؤ اب سو جاؤ، وہ بولا اور اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ عمر، وہ اسے روکنا چاہتی تھی لیکن ہمت نہیں بن پا رہی تھی۔ عمر بلا کی ہمت کرتی پکار اٹھی، جبکہ اس نے اوپر دیکھا۔ آپ نہ پئیں، وہ اتنے میں ہی تھک گئی تھی۔
عمر نے چونک کر اس کی صورت دیکھی۔ کیوں؟ سوال عام تھا، ساس کے پاس پھر بھی جواب نہیں تھا۔ یہ آرام ہے، وہ آہستگی سے بولی۔ جاؤ سو جاؤ۔ اس نے جیسے موضوع ہی ختم کر دیا اور سانس کا منہ سا اتر گیا۔ وہ مڑ گئی، عمر نے اس کی پشت سے کی اور وہ چلتی ہوئی صوفے پہ بیٹھ گئی۔ اس کی جانب سے پیٹ کر کے اور آنکھیں بند کر لی۔ وہ گلاس اٹھا کے لبوں سے لگا گیا مگر اندر اتار نہ سکا۔ اسے سے گلاس ٹیبل پہ پٹک دیا۔ اس کا یوں مرجھا جانا اسے برا لگتا تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ عمر قیام اس کے اشاروں پر ناچے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے پورا گلاس زبردستی خود میں اتارا اور اٹھ کر بیڈ پہ اوندا گر گیا۔ زمین کے پاس عمر خیام کی کال حیرانگی کا باعث تھی۔ اس نے کال اٹھا لی۔ ہاں بولو۔ ہاں یار بولو۔ اور حیرانگی سے پوچھنے لگا، کہاں کام کرتی ہو تم؟ سنجیدگی سے سوال کر گیا۔ زمین نے جواب دے دیا، مجھے ڈریس سینڈ کرو۔ لیکن کیوں؟ جتنا کہا ہے اتنا کرو، سختی سے بولا۔ اور زمین نے نہ سمجھی سے اسے سارا ڈریس بتایا۔ کیا کام ہے تمہارا جو تم یہ سوال کر رہے ہو؟ تیری بہن سے شادی کر رہا ہوں، تجھے کارڈ دینے آنا ہے۔ اس کی بات پر زمین تب کا کچھ بولتا کہ کڑک سے فون بند ہو گیا۔ زمین نے اسے 2-4 گالیاں دی جبکہ عمر قیام سر جھٹک کر مسکرا دیا اور پھر وہ مسکراہٹ ایک سدپن میں تبدیل ہو گئی۔ وہ ایزا سے ملنا چاہتا تھا، یا شاید وہ اس کی شکل دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کتنی مطمئن ہے وہ، یا شاید وہ اپنے دل کے اندر کی بڑاس نکالنا چاہتا تھا۔ وہ بڑاس نکالتا۔